मैं 40 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। मैं 2 बेटों और एक अकलौती बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है, बहुत नाजों से पली। मैंने हर खुशी उसकी झोली में डालने की कोशिश की। मेरी बेटी की शादी हुई। अभी शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। दामाद का रिश्ता आया तो मैंने पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया। बाकी बातें मेरे शौहर और देवर ने देख लीं और सब राजी हुए। खैर, बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद जब बेटी वापस मायके आई तो उसके चेहरे पर सुकून देखकर मैंने सुख का सांस लिया। चंद माह बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन मैंने देखा कि वक्त के साथ साथ मेरे दामाद का रवैया बदलने लगा। बेटी की आंखों में आंसू आने लगी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद कोई मामूली बात होगी, मगर अब मैं ये देख रही थी कि बात बहुत बढ़ रही थी। मैं बेटी की तकलीफ देखकर खामोश न रह सकी, इसलिए मैंने अपने दामाद को घर बुला लिया। दोपहर का वक्त था। मेरा शौहर बीमार था, इसलिए अपने कमरे में सो रहा था। मेरे बेटे दफ्तर में थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। मेरा दामाद घर आया तो मैंने ड्रेसिंग रूम में बिठा दिया। मैंने कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधा अपनी बात पर आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा ये रवैया मेरी बेटी से कुछ अजीब हो रहा है। क्या कोई बात हुई है? दामाद ने मेरी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर साथ ही उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई। दामाद कहने लगा, सच ये है कि मैंने आपकी बेटी से शादी आपकी वजह से की है। मैं दामाद की बात सुनकर हैरान हुई। मैंने कहा, तुम्हारा बात करने का क्या मतलब है? वो कहने लगा, मुझे आप पसंद थी, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। मैंने आपकी बेटी से शादी इसलिए की ताकि आपके करीब आ सकूं। मैं गुमसम बैठी रही। ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। दामाद ने बात आगे बढ़ाई। कहने लगा, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप मुझे ना मिली तो ये याद रखें, मेरा और आपकी बेटी का ताल्लुक बस नाम का रह जाएगा। दामाद की बात सुनकर मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने कहा, ये गलत है, मैं तुम्हारी सास हूं। मगर दामाद हंसकर कहने लगा, आप एक औरत भी तो हैं, और मेरा दिल रिश्तों से आजाद है। फैसला आपके हाथ में है। दामाद ये बात कहने के बाद उठा और हमारे घर से चला गया। मैं उसकी जाने के बाद सोचों के समंदर में डूब गई। एक तरफ बेटी की खुशी और घर का सवाल था, और दूसरी तरफ ये अजीब शर्त। लेकिन उसकी बात में जो जिद और इरादा मैंने देखा था, उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ ये पीछे हटने वाला नहीं था। दामाद के जाने के बाद मैं काफी देर तक ड्राइंग रूम में बैठी रही। मैं ये सोच रही थी कि ये मैं क्या सुन रही थी। वो दामाद जिस पर मैंने भरोसा किया, वो मेरी बेटी का शौहर, वो मुझे ऐसी बातें कह रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ये एक नाकाबिली माफी बात है, लेकिन मेरा दिमाग मुसलसल बेटी की आंखों में बहने वाले आंसुओं को देख रहा था। दामाद की डिमांड साफ थी, अगर मैं उसकी बात ना मानती तो वो मेरी बेटी से दूर हो जाएगा, और फिर मेरा घर और मेरी बेटी का घर बिखर जाएगा। खैर, शाम हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मेरी जिंदगी में एक लम्हे के लिए अंधेरा सा छा गया। मेरा शौहर बीमार था। उसका ज्यादा वक्त बिस्तर पर गुजरता। घर की रौनक जैसे खत्म हो गई थी। मैं एक औरत थी, मेरे जज्बात भी थे, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में सोचने की जरूरत महसूस नहीं की। मुझे दामाद की बात पर बहुत गुस्सा था। दूसरी तरफ अंदर कहीं ये हालत जाग रही थी। मैंने सर झटक कर खुद को समझाया और किचन में जाकर बेटी के लिए खाना बनाने लगी। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, इतना ज्यादा कांप रहे थे कि सालन बनाते हुए सालन बाहर गिर रहा था। उस रात में बहुत देर तक जागती रही। दामाद का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था, और खासकर उसके ये अल्फाज कि मैंने ये शादी आपके लिए की है। अगले 2 दिन मैंने इस मामले पर किसी से कोई बात नहीं की। ये ऐसी बात थी, अगर किसी ने सुन ली तो ना सिर्फ मेरा बल्कि बेटी का घर भी उजड़ सकता था।
میں جانتی تھی کہ مجھے اس بات کا فیصلہ اکیلے کرنا تھا۔ خیر، 3 دن کے بعد شام کا وقت تھا۔ میں نے خود داماد کو فون کیا۔ میری الفاظ میں وہ شرم تھی جو کسی ماں کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے محسوس ہو سکتی ہے۔ میں نے گہرا سانس لینے کے بعد کہا، میں نے بہت سوچا، بیٹی کی خوشی اور اپنے گھر کی خاطر میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا ہاں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا یہ سب صرف ایک بار ہوگا، اس کے بعد تم میری بیٹی کے ساتھ پہلے جیسا رہو گے۔ میں یہ قدم صرف اپنی بیٹی کی خاطر اٹھا رہی ہوں۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، جب وجہ بدل جائے گی تو میرا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ خیر، میں نے یہ بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا، لیکن میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح میں دیر تک بیڈ پر سوتی رہی۔ ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ لیکن پھر بیٹی کا معصوم چہرہ اور آنکھوں کا نم مجھے یاد آتا تو میں اپنا دل سخت کر لیتی۔ دوپہر کو میرے داماد کا فون آیا، کہنے لگا، کل آپ کی بیٹی فارم ہاؤس جا رہی ہے، صبح 11 بجے نکلے گی اور شام کو واپس آئے گی۔ میں گھر پر اکیلا ہوں گا، آپ میرے لیے گھر آ سکتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی خاطر پچھلے کئی دنوں سے میں بہت زیادہ آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے پاس آؤں گی۔ میری بیٹی کے گھر سے نکلتے ہی تم مجھے کال کر دینا۔ اگلے دن وقت بہت ہی آہستہ سے گزر رہا تھا۔ میں صبح سے ہی عجیب کیفیت میں تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کی، نہ گھر کے معمول کے کام کیے۔ جب بیٹی تیار ہو کر پڑوس والوں کے ساتھ نکل پڑی تو میں اپنے داماد کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے داماد کا فون آیا، کہنے لگا، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں نے نہا کر ہلکا سا میک اپ کیا، بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ دل میں ایک سوال اب بھی موجود تھا کہ یہ واقعی مجبوری ہے یا میرا دل بھی کر رہا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت میں ڈر رہی تھی کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، کچھ ہی دیر کے بعد میرے داماد کا گھر آ چکا تھا۔ داماد نے دروازہ کھولا تو چہرے پر خوشی اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ کہنے لگا، اندر آ جائیں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا، اندر بہت خاموشی تھی۔ داماد ڈرائنگ روم کی بجائے سیدھا بیڈ روم کا دروازہ کھول رہا تھا۔ کہنے لگا، یہاں بیٹھی، میں آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ میرا داماد میرے لیے پینے کا شربت لایا، جو میں نے آدھے منٹ میں ختم کر دیا۔ اس وقت مجھے بار بار صرف اپنی بات یاد آ رہی تھی جو میں نے اپنے داماد سے کی تھی کہ صرف ایک بار۔ میں چاہتی تھی کہ اس کو اور مجھے یہ یاد رہے کہ میں یہ سب اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن داماد کی آنکھوں میں جو اطمینان اور جیت کا احساس تھا وہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے داماد کی طرف دیکھا اور اسے کہا، یاد رکھنا، یہ بس ایک بار ہی ہوگا۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، مجھے سب یاد ہے۔ اور اسی پل میں نے محسوس کیا کہ اب پیچھے پلٹنا ممکن نہیں۔ ایک فیصلہ جو میں نے بیٹی کے لیے کیا تھا اب حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ داماد کی بیڈ روم کی خاموشی میں نے خود کو مشکل سے سنبھالا تھا۔ بیڈ روم میں ہلکی روشنی ہو رہی تھی، کھڑکی کے آگے پردے کیے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک مہک آ رہی تھی۔ شاید میرے داماد نے خاص طور پر ایسا ماحول بنایا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ، میں نے فوراً کہا، میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ بس ایک بار ہوگا، اس کے بعد تم میری بیٹی کے ساتھ پہلے جیسے رہو گے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میں نے آپ سے وعدہ کیا اور وعدہ وفا کروں گا، بس آج کی دوپہر کو یادگار بنا دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف میرے ضمیر کا بوجھ تھا، دوسری طرف بیٹی کا مسکراتا چہرہ اور اس کے گھر کا سکون۔ میرا داماد میرے قریب آیا تو میں نے محسوس کیا اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم اور سنجیدہ ہو چکا ہے۔ کہنے لگا، آپ نہیں جانتی،
میں نے کتنے دن سے یہ لمحہ سوچ رکھا تھا۔ شادی کے دن سے میرے دل میں یہ خواہش تھی، بس موقع نہیں ملا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، تمہیں اندازہ ہے یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں یہ پل ہمارے درمیان ہمیشہ راز رہے۔ وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے ماحول کو مزید نرم کر رہا تھا۔ ہلکی سی خوشبو، بند کمرہ اور ہمارے درمیان خاموشی، یہ سب مل کر جیسے لمحے کو یادگار بنا رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر یہ سب نہ ہوتا، اگر میں داماد کو صاف منع کر دیتی تو شاید میری بیٹی کی زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ لیکن مجھے خیال آیا وہ خوش نہ رہ پاتی۔ داماد نے دھیرے سے کہا، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی ماں ہیں۔ آپ اب بھی اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی بھی آپ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن فوراً کہا، تم زیادہ باتیں نہ بناؤ، تم نے بس اپنا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، اور آج کا دن بھی یاد رہے گا۔ باتوں کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا۔ میں خود کو ایک ایسے دائرے میں محسوس کر رہی تھی جہاں سے واپس جانا مشکل تھا۔ داماد نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری مزاحمت آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ یہ خیال آ رہا تھا کہ میں یہ سب بیٹی کے لیے کر رہی تھی۔ میں خود کو یہی سمجھا رہی تھی کہ میں بیٹی کے گھر کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ داماد آہستہ آہستہ بات کو جذباتی رنگ دے رہا تھا۔ اس کی باتوں میں وہ کشش تھی جو شاید برسوں کے بعد کسی نے مجھے محسوس کروائی تھی۔ میں نے کئی بار نظریں چرائیں، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں کی شدت کو نظر انداز نہیں کر پائیں۔ ہم دونوں کے درمیان کی خوشی اب باتوں سے زیادہ گہری تھی۔ کمرے کا ماحول، ہلکی خوشبو اور بند دروازہ، یہ سب مل کر ایک ایسا دائرہ بنا رہے تھے جس کے باہر کی دنیا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آخری بار خود سے کہا، یہ بس ایک بار ہے، اس کے بعد سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت کیا تھی، میں نہیں جانتی تھی۔ آج کے بعد سب بدلنے والا تھا۔ وقت کیسے گزرا مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ باہر شام کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ داماد اٹھا، کہنے لگا، اب تھوڑا آرام کر لیں۔ میرا دل پہلے سے ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں نے ایک بھاری بوجھ اتار دیا ہو۔ داماد واپس آیا، ہم نے دوبارہ مختصر بات کی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، آپ نہیں جانتی کہ آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا کر دیا ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، اب بس وعدے پر قائم رہنا، بیٹی کا گھر خوشیوں سے بھر دو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، آپ دیکھیں گی سب کچھ بدل جائے گا۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ بولا، چلی میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ گھر واپس آتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ باتیں نہیں کی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک مختلف قسم کا اطمینان تھا۔ گھر آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سوال تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بیٹی کا گھر بھی تو بچ گیا۔ شاید یہی میری سب سے بڑی جیت ہو۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں جیسے ایک نیا رنگ بھر گیا تھا۔ میرے چہرے پر وہی پرانی چمک واپس لوٹ آئی جو کئی سالوں پہلے گم ہو چکی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ خوش مزاج ہو چکی تھی۔ میری بیٹی یہ سب محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید ماں اپنی زندگی کی مشکلوں سے نکل کر ہلکی ہو چکی ہیں۔ میرا داماد اور بیٹی بھی پہلے سے زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو چکا تھا۔ میرا داماد اکثر ہمارے گھر آتا، کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک خاص انداز میں سمجھنے لگے۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ ایک عام بات نہیں تھی۔ میں ہر روز آئینے میں خود کو دیکھا کرتی تو میں حیران ہوا کرتی کہ واقعی میں خوبصورت نظر آ رہی ہوں۔ اس دن شام کا وقت تھا۔ میں چائے پی رہی تھی جب میرا داماد گھر آیا۔
اس نے سلام کیا، وہ میرے سامنے بیٹھا۔ اس دن اس کی نظر کچھ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، بلکہ بہت بہتر ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا میں اس پر ابھی تک قائم ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، جو ہوا صرف ایک وعدہ نہیں تھا، وہ میرے لیے ایک یاد ہے، ایک خوشبو کی طرح جو اب میری سانسوں میں رچ بس گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا کر میرا ہاتھ دبانے لگا۔ پھر اس دن وہ تھوڑی دیر بیٹھا، عام باتیں کیں اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی باتیں مجھے مزید اس کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ ایک دن بیٹی گھر آئی، مجھے کہنے لگی، ماں، آپ نے میرے شوہر کو دیکھا؟ وہ بہت بدل گیا ہے، اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ آپ نے ہی اسے کہا تھا نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس بیٹی، میں نے اسے کہا تھا کہ تم خوش رہو اور وہ تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ بیٹی نے ماں کے گلے لگ کر کہا، ماں، آپ نہ ہوتی تو میرا گھر آباد نہ ہوتا۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ میں جانتی تھی بیٹی کا گھر بچ گیا، مگر اس گھر کو بچانے کے لیے جو قدم میں نے اٹھایا اس نے میری زندگی بدل دی۔ میرا داماد میری خیریت معلوم کرنے آتا رہا اور کبھی کبھار خاموشی سے ملنے آتا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن چکا تھا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی کہانی آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔